बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहाबिहि व बारिक वसल्लम। नाज़रीन, ज़िंदगी में कामयाब तो हर कोई होना चाहता है, लेकिन उसके लिए जो मेहनत करना होती है, उसके लिए जो तगोदो करना होती है, उसके लिए बहुत ही कम लोग तैयार होते हैं। वो कहते हैं कि जन्नत में तो सब जाना चाहते हैं, लेकिन मरने को कोई तैयार नहीं। ये जुमला है मेरे एक प्यारे दोस्त नबील रशीद का। आज हमारे साथ भी जो मेहमान शख्सियत मौजूद हैं, ये अपनी पहचान के लिहाज से एक मारूफ लिखारी हैं। ये कॉलम्स लिखते हैं और इनके कलम से बहुत से लोग मोटिवेट भी होते हैं और ज़िंदगी में कुछ करने की जुस्तजू भी पैदा होती है। इसके अलावा मौसूफ ऑल पाकिस्तान राइटर्स वेलफेयर एसोसिएशन के प्रेसिडेंट भी हैं और आज हम इनसे बात करेंगे ये इस लेवल तक कैसे पहुँचे, इन्होंने अपनी ज़िंदगी में मेहनत कैसे की और इनको कौन सी तगोदो करना पड़ी और इनकी ज़िंदगी से कैसे आपको कोई सबक मिल सकता है जिसके बाद आप भी कामयाबी की दुनिया में शामिल हो सकें। अस्सलाम वालेकुम एम अली साहब, आपके कैसे मिजाज हैं? वालेकुम सलाम, बहुत बहुत शुक्रिया नवीद असलम साहब कि आपने मुझे मदऊ किया अपने प्लेटफॉर्म पर। थैंक यू जी। आपकी खिदमात और आपकी जो काविशें हैं वो ऐसी हैं कि आपको ज़रूर मदऊ किया जाता। आज हम आपसे जानना चाहेंगे आपकी जो प्रोफेशनल वर्किंग है उसके मुतालिक भी और आपकी खिदमात के मुतालिक भी, लेकिन उससे पहले हर इंसान जो एक स्टेटस तक पहुंचता है, जो ज़िंदगी के कुछ साल गुजारने के बाद एक मुकाम हासिल करता है, तो उसकी भी कुछ काविशें होती हैं, कुछ मेहनत होती है। मैं उस साबिरे के मुतालिक जानने से पहले सिर्फ इतना जानना चाहूँगा आपसे, आपकी जो स्टूडेंट लाइफ थी वो कैसी थी? आप कैसे तालिब इल्म थे? आपकी एक्टिविटीज़ अपनी स्टूडेंट लाइफ में, स्कूल लाइफ में, कॉलेज लाइफ में या यूनिवर्सिटी लाइफ में किस तरह की होती थी? मेरा असला है ऐसा है कि स्टूडेंट लाइफ में तो एक नॉर्मल स्टूडेंट था। मैं कहूँगा कि मैं बहुत लाइक फाइक बच्चा था, ऐसी बात भी नहीं है। आम रूटीन के बच्चों की तरह के जिनको घर से पढ़ने के लिए भेजा और वो चले गए, उनको पता है कि भाई नहीं जाएंगे तो घर से डांट पड़ेगी या मार पड़ेगी। क्रिकेट से बहुत लगाव था और जो भी वक्त मिलता था वो क्रिकेट पर ही सर्फ होता था। एक चूँकि मजहबी घराना है हमारा, तो नमाज तो हमें बचपन से ही कुट्टी में डाली जाती है। अगर पढ़ाई के अलावा कोई काम होता था तो वो क्रिकेट होता था या फिर हम जो नमाज थी वो लाजमी अदा करनी होती थी। तो उसके बाद फिर जैसे जैसे मैच्योर होते गए, आगे बढ़ते गए, तो पॉलिटिक्स से भी काफ़ी लगाव रहा कि यानी अगर मैं आपको बताऊँ ना, तो मेरी एक बंदा सोचता है ना कि यार मैं आगे जाके क्या बनूँगा, मेरी सोच तो यही थी कि मुझे आगे जाके पॉलिटिशियन बनना है। अच्छा, तो लेकिन यानी एक सियासतदान, एक कलमकार बन गया। हाँ जी, एक नहीं, कलम से लगाओ मुझे बचपन से था। बचपन से कह लें, क्योंकि मैं ना छोटे होते से कहानियाँ जो थी, बच्चों की कहानियाँ, वो बड़े शौक़ से पढ़ता था और फिर मैं कोशिश भी करता था कि यार जिसने लिखी है उस तरह की कहानी मैं भी लिखूं। सही। तो चूँकि उस वक्त तो इतना सोशल मीडिया नहीं था, ये चीज़ें नहीं थी, तो इन चीज़ों का पता नहीं होता था कि कैसे लिखनी है, कहाँ भेजनी है, कैसे छपेगी वगैरह वगैरह। लेकिन इस तरफ जो था ना शौक़, वो बचपन से था, शायर व शायरी पढ़ने का, कहानियाँ पढ़ने का। फिर यानी एक तड़प, एक लगन, एक अंदर किरण ऐसी थी कि जो आपको कहती थी कि यार ये करो, लिखो, जो देखते हो, जो ऑब्जर्व करते हो। बिल्कुल ऐसे था, ऐसे। आप कलमकार हैं, तो एक जो लिखारी है वो एक मुआशरे की बेहतरी में कैसे इस दौर में किरदार अदा कर सकता है, जब एक अफरा तफरी का दौर है, एक सोशल मीडिया का दौर है, जहाँ पर लोग जो जहन में आता है वो बोलते हैं और जहाँ पर जो मेयार है वो कहीं पीछे रह गया है और ऐसे भी लोग कामयाब हो जाते हैं, यानी शोहरत लेने में। अब तो उसी शख्स को कामयाब समझा जाता है जो सिर्फ मशहूर है या जिसकी फ़ैन फॉलोइंग ज़्यादा है। तो इस दौर में एक लिखारी कैसे अपना किरदार अदा कर सकते हैं? देखिए, लिखारे के पास सबसे बड़ा जो हथियार होता है ना, उसका कलम होता है। बिल्कुल। लिखारे अगर एक लाइन भी लिखता है ना, वो चाहे सोशल मीडिया पे लिखता है, वो कहीं ना कहीं पढ़ी जाती है और कहीं ना कहीं किसी के जहन में वो बात होती है। जैसे अभी आपने अपने एक दोस्त का जुमला भी कहा, तो वो कहीं ना कहीं आपने पढ़ा, कहीं ना कहीं सुना, वो आपसे ट्रांसफ़र हो रहा है, मुझ तक पहुँचा है, मैंने उसको अब अपनी गुफ्तगू का हिस्सा बनाऊंगा। इसी तरह मेरे से कुछ सुनेगा तो वो उसको अपनी गुफ्तगू का हिस्सा बनाएगा। ये स्टेप बाय स्टेप जो चीज़ें हैं ना, ये चलती रहती हैं। बाकी सीखना जो होता है ना, और वो बचपना में कहते थे कि भाई खोल के जो है ना वो किसी को बुलाया नहीं जा सकता। अपनी तरफ से कोशिश की जाती है कि मेरी इस तहरीर से इस्लाह हो,
اور ہوتے بھی ہیں ظاہر بات. میں وہی کہہ رہا ہوں کہ کہیں نہ کہیں آپ پڑھے جا رہے ہوتے ہیں. اب آپ لازمی نہیں ہے کہ آپ کو فیس بک پہ لائکس کم مل گئے یا وہ دل والے ریئیکٹ کم مل گئے تو آپ سمجھیں کہ نہیں مجھے پڑھا نہیں جا رہا. ایسا بھی نہیں ہے. اچھا، آپ کی کتاب آپ کا لکھا کہیں نہ کہیں پڑھا جا رہا ہوتا ہے. یعنی آپ کے ذہن میں جو آتا ہے وہ آپ کو ودیت یا قدرت نے آپ کو دیا ہے، تو آپ کے یہ ذمہ داری ہے کہ آپ نے اس کو آگے ڈیلیور کرنا ہے، چاہے آپ کو نظر آ رہا ہے کوئی پڑھ رہا ہے یا نہیں پڑھ رہا، کوئی سن رہا ہے کہ نہیں سن رہا، لیکن آپ نے وہ میسیج آگے پہنچا دینا ہے. نوید حسن بھائی، جو لکھنا ہے نا، میرا ماننا ہے، اختلاف ہو سکتا ہے آپ کا یا سامعین میں سے ہو سکتا ہے، جو لکھنا ہے نا یہ خود آزاد صلاحیت ہے. بالکل ایسے. آپ سیکھ کے اس میں بہتری تو لا سکتے ہیں لیکن آپ لکھنا سیکھ نہیں سکتے. صحیح. یعنی لکھنا جو ہے یہ ایک قدرت کی طرف سے دینا ہے، جس کو مل جائے. بالکل ہے. ٹھیک ہے، آپ کا یہ اسٹانس ہے اس حوالے سے. اچھا، آپ نے چونکہ لکھتے ہیں، عموماً جو لکھنے والے لوگ ہوتے ہیں وہ کم گو ہوتے ہیں اور وہ اپنی ہی زندگی میں مست رہتے ہیں، تو لیکن آپ نے آل پاکستان رائٹرز ویلفیئر ایسوسی ایشن ایک ایسے اچھے ادارے کی بنیاد رکھی جو آج کل نوجوان لکھاریوں کے لیے بہت سی کاوشیں کر رہا ہے اور ان کے لیے سیکھنے کے سبب بنا رہا ہے. تو آپ اس حوالے سے مختلف ایونٹس بھی کرواتے رہتے ہیں، تقریبات بھی کرواتے رہتے ہیں، اور اس طرح کی کتابیں بھی ابھی میرے سامنے موجود ہیں. یہ آپ نے ماشاءاللہ بہترین کاوش کی ہے کہ آپ نے ایک کتابوں کا جو سیٹ ہے، جیسے پیام رمضان ہے، داستان ہوشربا ہے، داستان سخن ہے اور دیوان سخن ہے، جن میں شعری مجموعے بھی ہیں، نوجوان لوگوں کے افسانے بھی ہیں، اور اسی طرح رمضان کے متعلق بھی آپ نے رہنمائی کے لیے ایک کتاب مرتب کی ہے. یہ آپ کی جو کاوشیں ہیں اور لکھاریوں کے لیے کچھ کرنے کے جستجو اور اپوا کی بنیاد رکھنے کا خیال کیسے آیا اور یہ کب سے آپ نے شروع کیا؟ میرے سب بات ایسے کہ جب میں نے لکھنا شروع کیا نا، ویسے تو میں نے پراپر جو تھا وہ 2002 میں پہلا کالم لکھا تھا. صحیح. لیکن اس کے بعد تسلسل نہیں قائم رکھ سکا، پڑھائی کی ریزن تھی. اس کے بعد میں نے جو 2010 سے پھر میں نے پراپر جو ہے نا وہ اس پر کام کیا اور لکھنا شروع کیا، اور 2014 سے میں نے سزائے حق کے عنوان سے لکھنا شروع کیا. مجھے جو چیز سب سے پہلے وہاں پہ لگی نا، جو میں نے محسوس کی، وہ یہ تھی کہ نئے لکھنے والوں کو سب سے بڑی جو پرابلم ہے نا وہ ان کا لکھا کہیں پبلش کروانا ہے. اس وقت ویب سائٹس میں اتنی عام نہیں تھیں، اخبارات میں چند ایک تھے. تو یہ چیز مجھے بڑی فیل ہوئی. تو میں نے کہا کہ اس حوالے سے کچھ، ویسے تو ادبی تنظیمیں بہت ساری اور سب اپنے اپنے طور پہ بڑا اچھا کام کر رہی ہیں. تو میں نے کہا کہ یار جو میرے ذہن میں تھا کہ میں سمجھتا تھا کہ ادبی تنظیموں کی توجہ اس طرف نہیں ہے کہ جو نئے لکھنے والے ہیں ان کو تحریر کو کس طرح آگے شائع کروایا جائے. جو بیسک بنیاد تھی آل پاکستان رائٹرز ویلفیئر ایسوسی ایشن، جس کو اپوا کے نام سے شہرت ملے، وہ یہی تھی کہ ہم جو ہے نا وہ نئے لکھنے والوں کو ان کی تحریر کی رسائی جو ہے وہ اخبارات، میگزین اور اس طرح کریں. بہترین آپ نے جو سوچا اور اس کو آپ نے آغاز کر دیا. سب سے جو عام کام ہے کسی کے لیے کچھ کرنے کی، جو انیشیٹ لے لینا وہ. اچھا، آپ کی جو ناول ہے آپ کا سرخ محبت تو ویسے بھی سرخ ہوتی ہے، اور جس پر یہ اس کا اثر ہو جائے تو اس سے بہت کم لوگ ہی ہیں جو نکل پاتے ہیں. مجھے اس کا کنسیپٹ بتائیے گا، لہو میں ڈوبی داستان محبت. نوید اسلم، یہ ایک نا ریئل سٹوری ہے. یہ ایک فوجی نوجوان اور ایک صحرائی لڑکی جو کہ صحرا میں رہتی ہے، اور صحرا سے اس کے والد ایک سرکاری ملازم ہوتے ہیں اور وہ شہر میں اپنی جاب کرتے ہیں. تو وہاں جب وہ پڑھتی ہے تو کالج میں اس کو ایک لڑکے سے پیار ہو جاتا ہے. یک طرفہ محبت ہوتی ہے یہ. اچھا. اور پھر وہ جو محبت ہے وہ جنون میں بدل جاتی ہے، لیکن اس کے حالات کچھ اس طرح بن جاتے ہیں اس کے والد کے ڈیتھ کے بعد اس لڑکی کو واپس دوبارہ جو ہے وہ صحرا میں جانا پڑتا ہے اپنے گاؤں. تو یہ ایک اتفاقیہ پھر ملاقات ہوتی ہے محاذ کی، کہ اس میں جو کردار ہے اس کا نام محاذ ہے، جو فوجی نوجوان ہے. تو وہ ذرا سر پھرا سا ہوتا ہے، ایک آرمی کرنل کا بیٹا ہوتا ہے تو اکیلا ہوتا ہے، تو وہ اپنی مرضی کرتا ہے جو اس کا دل آتا ہے. اس کا کوئی فوج کی طرف نہیں ہوتا، لیکن اس کے والدین چاہتے ہیں کہ ہمارا بیٹا بھی آرمی میں جائے. تو وہ اپنے دوستوں کے ساتھ ریگستان میں جاتا ہے شکار کرنے، وہاں بھٹک جاتا ہے، اور پھر ایک دفعہ ان کی آپس میں ملاقات ہوتی ہے. پھر وہ ملاقات محبت میں بدل جاتی ہے.
پھر معاذ جو ہے وہ آرمی میں چلا جاتا ہے، پھر ثانیہ ہو جاتا ہے جو KPS پشاور کا، وہ اس کو موٹیویٹ کرتا ہے آرمی میں جانے کے لیے، اور پھر وہ آرمی جوائن کرتا ہے اور پھر ایک محاذ پر وہ شہید ہو جاتا ہے۔ تو یہ ایک ریئل سٹوری ہے، اس کو میں نے ناول کی شکل دی ہے اور الحمدللہ اس کو بہت پذیرائی ملی۔ حالانکہ میرا یہ پہلا ناول تھا، چونکہ میں سیریس موضوعات پہ لکھتا ہوں جو ہے نا اس طرح، لیکن آپ نے محبت کو بھی ٹچ کرنے کی کوشش ہاں جی، لیکن میں نے ایک کاوش کی کوشش کی، اور الحمدللہ یہاں پہ میں فاطمہ شیروانی جو ہماری جنرل سیکرٹری ہیں ان کی ضرور بات کروں گا کہ انہوں نے مجھے بڑا موٹیویٹ کیا۔ وہ میری تحریریں جو چھوٹے چھوٹے ہوتی تھیں نا اس حوالے سے، تو وہ مجھے موٹیویٹ کرتے تھے کہ علی بھائی آپ اس پر لکھیں، آپ لکھ سکتے ہیں، آپ ویسے ہی نہیں لکھتے، آپ نے اپنے ذہن پہ یہ سوار کر لیا کہ نہیں جی میں نے صرف جو ہے نا وہ سوشل ایشوز پہ لکھنا ہے یا پولیٹیکل ایشوز پہ لکھنا ہے۔ تو یہ چیز بھی تھی اور الحمدللہ اس کو بڑی پذیرائی ملی۔ بہترین۔ آپ کا کوئی ایسا کالم جو آپ کو بہت زیادہ پسند ہو اور اس کی پذیرائی بھی آپ کو اچھی ملی ہو، اس کا رسپانس بھی اچھا ملی ہو؟ کالم جو آپ لکھتے ہیں نوید اسلم، سارا آپ کا اپنا پسند ہی ہوتا ہے، اگلا پسند کرے یا نہ کرے وہ ایک علیحدہ بات، رائٹر کا وہ پسند کا ہوتا ہے۔ لیکن میں نے آئین اور شریعت کالم لکھا تھا، وہ کافی، چونکہ وہ مذہب سے بھی ریلیٹڈ تھا، وہ سوشل سے بھی ریلیٹڈ تھا، اور وہ سیاست سے بھی ریلیٹڈ تھا، تو اس کو آپ کہہ لیں کہ پذیرائی بہت زیادہ ملی ہر جگہ پہ، کیونکہ وہ ہر بندہ نے اس کو اپنے اپنے لحاظ سے کہا کہ یہ بیسٹ ہے۔ بات محبت کی ہو رہی تھی، کبھی آپ کو بھی ہوئی؟ جی بالکل، محبت تو وہ کہتے ہیں نا کہ اگر کوئی کہتا ہے کہ نہیں ہوئی تو میرا نہیں خیال کہ ایسا نہیں ہوتا، بس کئی دو طرفہ ہوتی ہیں، کئی یک طرفہ ہوتی ہیں، بالکل ہوئی۔ صحیح۔ آپ کوئی اپنی پسندیدہ غزل یا کوئی شعر سنانا چاہیں؟ سنو ہمدم آیا ہے جو شفق بے داغ گالوں پر، حسین سے پھول چہرے پر، نشہ مخمور آنکھوں میں، مزہ پرلطف خوابوں میں، مہک انمول سانسوں میں، یہ سب تیری محبت کا کوئی پرکیف جادو ہے۔ میرے دل میں محبت کے ہزاروں دیپ جلتے ہیں، چمک ان سب چراغوں کی میرے چہرے پہ رقصاں ہے۔ میں قائل ہوں وفاؤں کا، سبھی رسموں و رواجوں کو میں ٹھوکر مار دیتا ہوں، محبت پر محبت سے میں خود کو وار دیتا ہوں۔ واہ کیا بات ہے۔ میں آپ سے ایک آخری کوشچن کرنا چاہوں گا، آپ نوجوانوں کے نام کوئی پیغام دینا چاہیں تاکہ وہ آگے بڑھنے کی جستجو لے کر کوشش کریں اور زندگی میں کامیاب ہوں؟ جی نوید صاحب، سب سے پہلے میں جو نوجوان ہیں اور وہ کسی بھی شعبے میں، وہ لکھنے میں ہیں، وہ پڑھنے میں ہیں، وہ کسی اور فیلڈ میں، ان سے یہی کہوں گا کہ وہ اپنا فوکس دیگر چیزوں کے بجائے اب محنت پہ رکھیں، اپنا وہ محنت کریں، محنت کا پھل ضرور ملتا ہے۔ کبھی بھی ایسے نہیں ہوتا کہ کوئی جو ہے وہ کسی کا حق لے رہا ہو، ہر بندے نے اپنا حق خود لینا ہوتا ہے۔ اصل میں جو نوجوانوں میں آج کل ایک بات چل پڑی ہے نا کہ شاید یہ بندہ مجھ سے آگے نکل جائے گا، میں پیچھے رہ جاؤں گا، ایسا بالکل نہیں ہے۔ آپ نے اپنی محنت کرنی ہے، اس نے اپنی محنت کرنی ہے، آگے وہی نکلے گا جو محنت کرے گا۔ کیونکہ وہ حدیث مبارکہ بھی ہے نا کہ لمحہ فکریہ ہے اس شخص کے لیے جس کا آج اس کے گزرے ہوئے کل سے بہتر نہیں۔ بے شک، یعنی آپ کا جو مقابلہ ہے، جو موازنہ ہے، خود سے ہونا چاہیے، آپ کے موجودہ دن سے پچھلے دن کی نسبت، اور اسی ساتھ ہی قرآن پاک میں بھی آتا ہے انسان کے لیے وہی کچھ ہے جس کی اس نے کوشش کی۔ بالکل بہت اچھا پیغام دیا آپ نے، یعنی انسان اگر کوشش کرے اور اپنے مقاصد کو واضح کرے اور ان مقاصد کے لیے جستجو کرے اور اس کے بعد ان کے لیے محنت کرنا شروع کر دے، یقیناً وہ اپنے منزل پر پہنچ سکتا ہے اور زندگی میں کامیاب ہو سکتا ہے۔ آپ کو جب آگے بڑھنا ہے تو کسی دوسرے کے ساتھ موازنہ نہیں کرنا، ایک تو خالصتاً آپ نے کوشش کرنی ہے، محنت کرنی ہے، اور دوسرا اپنے گزرے ہوئے کل کے ساتھ اپنے آج کا موازنہ کرنا ہے۔ اگر آپ کا آج آپ کے گزرے ہوئے کل سے بہتر ہے تو یقیناً آپ کامیابی کی جانب بڑھ رہے ہیں اور آپ ایک کامیاب انسان ہیں۔ امید کرتے ہیں آج کی اس مختصر سی اور ایک اچھی گفتگو کے ساتھ آپ کو زندگی میں کامیاب ہونے کے لیے کوئی پیغام لازمی ملا ہوگا اور آپ کوشش کریں گے کہ آپ کامیابی کی دنیا میں داخل ہو سکیں۔ فی الحال مجھے اور ایم علی صاحب کو دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔